3 कराची लियारी की मशहूर शख्सियत हबीब जान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ये दावा है कि होश संभालते ही इन्होंने सियासत ही इनका ओढ़ना और बिछोना थी। पिछले दिनों बहुत इंकशाफात के साथ मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस पे नज़र आए। आज हम इनसे सवाल करेंगे कि 2018 के इलेक्शन के लिए ये यहाँ से जाते हैं। ब्रिटिश पासपोर्ट की कुर्बानी का भी आपने सोच लिया था, और जहाँ तक हमारी मालूमात हैं कि आपने वो जमा करा के उसके बावजूद आपकी एप्लीकेशन के रद्द होने के पीछे क्या वजूहत थी? पहले तो काजमी साहब थैंक यू वेरी मच, और आपके चैनल का भी शुक्रिया। लियारी की जो आपने बात की, लियारी एक यूनिवर्सिटी है अपनी ज़ात में, और उसके पहले चांसलर जो थे वो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद थे। दूसरी हमारी चांसलर शहीद बेनज़ीर साहिबा थी, और हमारे चाय के खोखे और हमारी होटलें और हमारी पान की दुकानें वो हमारी यूनिवर्सिटी की क्लास रूम्स हैं, क्लास के जमात के कमरे हैं जहाँ लोग बैठकर क्लासें लेते हैं। और मेरा ये मशवरा है पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बिलखुसूस हुकूमती पार्टी को, कि अपने वज़रा को वक्तन फ़वक्तन लियारी भेजा करें, और एक जगह और मारवाड़ी लें, थोड़ी सी ट्रेनिंग हो। ये यू टर्न्स के साथ इतनी शर्मिंदगी होती है हमें भी, और हम ये अंग्रेज़ों को भी नहीं बता सकते। हम कभी खुश होते हैं कि वो मिस्टर खान एज अनाउंस, अगले दिन हो जाता है यू टर्न। तो लियारी आई प्राउड कि मेरा ताल्लुक़ लियारी से, आपने बड़ी अच्छी तारीफ़ की। और लियारी जब आमरीत का दौर था, ज़ाउलक का हो या किसी भी आमर का, उस आमर के तलवे सब ने चाटे हैं सिवाय लियारी के लोगों ने। तो मुझे मेरे अपने लोगों पे बड़ा फ़ख्र भी है, और मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी की जो मफाहमत थी, वो जो तकब्बुर था, वो 2018 25 जुलाई को जो उन्होंने उसको मलियामेट किया है, वो बताया वाकई भुट्टो साहब का वो नारा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो आपने पासपोर्ट की बात की, अब मैं पासपोर्ट शायद दोबारा प्रोसेस में डाल दूं। मुकला से मेरी बात हुई है कि जिस तरह वहाँ ऑर्डर्स हुए हैं, क्या कहते हैं, एब्सकॉन्डर मफूल वगैरह, तो किसी ने मशवरा दिया है, आप ही की तरह के दोस्त ने, लेकिन वो वकला हैं, वो बोल कि यू नीड अगेन अ गुड वाटर प्रूफ अम्ब्रेला। तो मैं समझता हूँ कि अपने दोस्तों की खातिर, अपनी ज़मीन की खातिर, पाकिस्तान की खातिर कुछ अरसे के लिए दोबारा पासपोर्ट लेंगे, और दोबारा अगर इलेक्शन होते हैं, जल्दी हो गए तो फिर जल्दी ले लेंगे इंशाल्लाह, देर से हुए फिर थोड़ा देर से ले लेंगे। ले अब थोड़ा सा एक टारगेट भी बनाया कि 2 साल का वक्त मिल जाए, अगर ये हुकूमत विदिन पार्लियामेंट कोई तब्दीली आ जाए तो आई एम वेरी हैप्पी। 5 साल पूरे होने चाहिए किसी भी तरीके से। जब हम आदी हो जाएंगे तो जमहूरियत मुस्तहकम होगी इंशाल्लाह। तो मेरा जज्बाती फ़ैसला नहीं था। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि करबला एक ही बार होती है, और हम करबला के मानने वाले नवाज़ रसूल हैं, जैसे हुकूम है हमारे बुज़ुर्गों का भी, उलमा कराम का भी, कि जब भी कोई मसला आ जाए सदाकत का, हक परस्ती का, तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। तो हम डटे हुए हैं माशाल्लाह। आपने ये भी कहा था कि दिलेरी का रिश्ता है आपका उज़ैर बलोच से, yes. बहादुरी का रिश्ता है आपका। अदालत में जब वो पेश होते हैं तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, जो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों अफराद के कत्ल में वो इंसान मुलव्वस था, तो ऐसे शख्स को आप दिलेर और बहादुर किस तरह कह सकते हैं? क्या वो इल्ज़ामात उन पर झूठ थे? आपकी नज़र में वो क्या इल्ज़ामात? देखिए, आपने कहा काज़मी साहब मुलव्वस था, मैं इसकी तरदीद करूँगा, मुस्तरद करता हूँ कि मुलव्वस था आप और हम नहीं कह सकते। ये कानून ओपन ट्रायल होता है तो वो फैसला करेगा कानून की नज़र में, कानूनी इदारों देखिए, वो कानून के उस इदारों की नज़र की तो नल एंड वाइट हो गया। एक मिनिस्टर कहता है कि आई गॉट अबाउ GIT मोटर बाइक से तो यहाँ पिज़्ज़े आते हैं, ये बर्गर आते हैं, वहाँ GIT आ गई। एक वज़ीर कहता है, उन्हीं की पार्टी का वज़ीर, कोई GDA का नहीं, कोई दूसरे मुखालिफ इत्तेहादी पार्टी का नहीं, उनके अपनी पार्टी का एक वज़ीर कहता है कि नहीं जनाब, वो पीपल्स पार्टी के किसी वज़ीर नहीं थे, सिंध हुकूमत कुछ और कहती है। दूसरी तरफ आप आ जाएँ, 4 सिग्नेचर्स हैं, 7 सिग्नेचर्स हैं, तो आपने तो माज़रत के साथ, मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए कि आपने मजबूत ममलिकत बता देते पाकिस्तान को, द रिपब्लिक को बना दिया। ये GIT इस तरह आती है, मोटर बाइक से आती है, एक पेपर जिसकी अहमियत है, अफादियत है, आपने तो फ्रॉम वेरी बिगनिंग पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ है। किसी GITs की वैल्यू नहीं है। हमने तो GITs वहाँ देखी है काज़मी साहब, ऑडियो और वीडियो के साथ। उनका क्या हुआ? कोई ज़मानत पे कनाडा चला गया, कुछ लोग लंदन आ गए, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए। सिर्फ आपका कानून रियासत मदीना में कभी हुआ ऐसा? रियासत मदीना में खुलफाए राशिदीन हो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सब ने कहा था कि चोरी मेरी बेटी करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूँगा। यहाँ तो आपने तफरीक रखी हुई है। उज़ैर बलोच के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो ये दे हो जाएगा पाकिस्तान। अमीर का कानून और गरीब का कानून, और
عزیر بلوچ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ میٹر عزیر بلوچ کا نہیں ہے, یہ میٹر ریاستی وہ پپیٹ جو آپ نے کریٹ کیے تھے. یہ بات جنرل اسلم بیگ نے کہی ہے, یہ بات اور آرمی چیف نے کہی ہے کہ ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کریٹ کس نے کیا تھا. اب اس سچویشن میں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی عزیر نے قتل کیا, میں کہتا ہوں کہ عزیر پورا پاکستان قتل کر دیتا, خدا کی قسم کے ساتھ کھڑا رہتا, کیونکہ میری نظر میں غدار کی سزا موت ہے. ان لوگوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے اگر, تو میں سمجھتا ہوں واجب القتل ہے. یہ مذہب بھی کہتا ہے, دنیا کا قانون بھی کہتا ہے. اگر آپ ان سے مفاہمت کریں گے, مصلحتیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں ہمارے والدین نے, ہمارے بزرگوں نے ہمارے کلچر میں یہ سکھایا کہ دھرتی ماں ہوتی ہے. اب اس دھرتی کو لیاری بولیں, پاکستان بولیں یا کراچی بولیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے, کیونکہ یہ مفاہمتیں, یہ مصلحتیں, چاہے وہ کیانی کرے, چاہے وہ زرداری کرے, چاہے وہ مشرف کرے, چاہے وہ ضیاء الحق کرے, ہم اس کو نہیں مانتے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ میں بھی شہاد کی طرح ایوارڈ اور میڈل نہیں دے سکتے, اپنے پاس رکھو, وی ڈونٹ نیڈ دیم, لیکن آپ ایک اس آدمی کی بے عزتی نہ کرو جب آپ کی پوری ریاست ایوان صدر سے لے کر ایوان وزیر اعظم تک, آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کو گیٹ نمبر 4 کہیں, 1 کہیں, آئی ڈونٹ کیئر, وہ ہاتھ باندھے. لندن میں نے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے ان کو ان کی سالگرہوں میں ناچتے دیکھا ہے, ان کے سالگرہوں میں نے ان کو طبلے بجاتے ہوئے دیکھا ہے, تصاویر ہیں ہمارے پاس. اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے لوگوں کو مارا گیا, بے دردی سے مارا گیا, کاروبار تباہ کیے گئے, کارخانے تباہ کیے گئے, فیکٹریاں جلائی گئی, ہماری ایکسپورٹ تباہ ہو گئی. ہمارے نوجوان آج, چاہے وہ نوجوان کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو, ہاتھ میں ڈگریاں لے کر گھوم رہا ہے. اب وہ اوبر چلا رہے ہیں, موٹر بائک چلا رہے ہیں, ڈلیوریاں کر رہے ہیں, جن کو اچھی پوسٹوں پہ ہونا چاہیے تھا. حبیب جان بلوچ صاحب, آپ یقیناً آپریشن ہوا, اس میں وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑتے ہیں عزیر بلوچ, اور پھر دوبارہ واپسی کی کیا وجوہات تھیں کہ ایک چیز کو آپ نے احتجاجاً چھوڑا, آپ نے ان پر الزامات لگائے, اور دوبارہ آپ کی پیپلز پارٹی میں واپسی ہوتی ہے, تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں کاظمی صاحب, جس یونیورسٹی کا ہم طالب علم ہیں, اس یونیورسٹی کی وائس چانسلر نے کہا تھا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے. وہ آئے, چل کر آئے, ہمارا مان بڑھا, مذاکرات ہوئے اور طے ہوا کہ دوبارہ جائے, کیونکہ سیاسی ورکر, سیاسی لوگ اس طرح مچھلی بغیر تالاب کے نہیں رہ سکتی, اس طرح پولیٹیکل ورکر سیاسی پارٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا. پھر ایک معاہدہ ہوا, اس معاہدے کے تحت 5 کروڑ دیے گئے, جو ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے, یہاں تک کہ ہمارے گدھے, میں ان کو بھی شہید کہتا ہوں, ہماری روزی کا ذریعہ تھا. ہمارے رکشے مزدوروں کے, ہمارے مزدوروں کے ڈالے, ہمارے مزدوروں کے ٹرک جو تباہ ہوئے تھے اس آپریشن کے نام پہ, پھر ہم نے ان سے طے کیا, پیسے لیے, ہم نے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا. ہاں, یہ الزام لگائے نا کہ عزیر بلوچ نے اس 5 کروڑ سے 5 روپے اپنی جیب میں ڈالیں, یا ظفر بلوچ نے ڈالے, یا حبیب جان نے ڈالے. ہمارے لوگوں نے ایک پائی اپنے لوگوں میں تقسیم کی, اور یہی وجہ تھی کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو بلاول صاحب آئے, اور ابھی ایک ٹی وی پہ ایک نبیل گبر صاحب نے کہا تھا کہ جی لیاری میں وہ ہمیں نہیں گھسنے دے گا. میں کہتا ہوں نبیل صاحب, آپ اپنے چیئرمین کو, بلاول بھٹو زرداری کو لیاری 2 بار لے جانے میں ناکام رہے, اور جب پتھراؤ اور عوام کا احتجاج ہو رہا تھا تو آپ تو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو لیاری کے لوگوں نے کیا ثابت کیا کہ ہم بھٹو کے سپاہی ہیں, جالے ہیں, لیکن کسی زرداری کے یا کسی ظالم کے درباری نہیں ہیں. آپ نے دیکھا وہ الیکشن میں شکست ہوئی پیپلز پارٹی زرداری گروپ کو, یہ لوگوں کا فیصلہ تھا. تو یہ پیپلز پارٹی دوبارہ ہم جانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں, مذاکرات ہو اور گارنٹیز اچھی ہوں, اور لیکن اب ذرا کیونکہ ہم نے ایک بار چوٹ کھائی ہے تو اب ذرا مذاکراتی ایجنڈا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا, لیکن پولیٹکس میں دروازے بند نہیں ہوتے. اور یہ وجہ تھی, شاید آپ سوال کرنے سے پہلے میں آپ کا سوال پڑھ لیتا ہوں. ہم نے بغض معاویہ میں, جیسے میں نے کہا کہ ہم کربلا کے نواز رسول کے فالوورز ہیں, تو ہم نے حق اور سچ کی خاطر عمران کو ہم نے کہا چلو یہ تبدیلی بھی آزما لیتے ہیں. ہمارے ساتھ دھوکا ہو, نو پرابلم, زندگی میں تو دھوکے ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے کل کائنات نے 1,24,000 پیغمبر زمین پہ اتارے ہیں, تو یہ انسان ہے, غلطیاں کرتا رہتا ہے. تو ایک غلطی عمران کی ہم نے اور بھی سہ لی, لیکن ہمارا جہد مسلسل کا سفر ختم نہیں ہوا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لیاری کے لوگ پھر اچھا فیصلہ کریں. آپ نے ایک اور انکشاف کیا کہ جو فشی چیئرمین ہیں وہ پہلے عزیر بلوچ صاحب کی سفارش پہ ہوا کرتے تھے, ان کی جو منظور نظر لوگ ہیں وہ لوگ چیئرمین شپ پہ آتے تھے, اور اب ایان علی, اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ سر صداقت کیا, آپ جی آئی ٹی کو میں نہیں مانتا, آپ جی آئی ٹی ہی بنا لیں, پھر اس پہ مسترد کر دیجیے گا. دیکھیں سر ایک کلیئر بات ہے, میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا.
یہ جو میڈیا کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جے آئی ٹی میں یہ ہے، جے آئی ٹی میں الف ہے بے تھے. اب میرا سی سوال ہے قاسم صاحب، آپ ذہین ہیں، پڑھے لکھے اور پھر لندن میں رہتے ہیں ماشاء اللہ، پیچھے سے بھی آپ شہر کے رہنے والے، آپ یہ بتائیں کہ عزیر بلوچ فشری میں تھا، آپ نے الزام لگایا، ہم نے اوکے بولے جی وہ ڈالر اور پاؤنڈ بیچتا تھا، ٹھیک ہے. اب جو فشری کا ڈائریکٹر اس کی انکوائری کیوں نہیں ہوتی؟ نبیل گبول اسلحہ لے کر اس کے گھر کیوں گیا؟ وہ گھر کس کا تھا؟ میں بتاتا ہوں. وہ گھر تھا لطیف خوسا صاحب، پنجاب کے سابق گورنر، کراچی میں ان کا بنگلہ تھا. وہ بنگلے میں مسٹر عبدالبر چیئرمین ہے فشری کے، ٹینیور ان کا ختم ہو گیا لیکن وہ اسٹے آرڈر پہ چل رہا ہے، حکم امتناعی، کوئی لین دین تھی پیسے کی. اب نبیل کے پاس گنڈے ونڈے رہے ہی نہیں، رینجرز آ گئی ہے شہر میں، تو وہ خود گاڑی چلا کر کے بولتے اوے نکالو پیسے، ہنگامہ ہوا. اس ایف آئی آر کا کیا ہوا؟ آپ کے توسط سے میرا سوال ہے حکومت پاکستان سے، رینجر سے، سندھ پولیس سے، سندھ حکومت سے، کہ جناب وہ ایف آئی آر کا کیا ہوا؟ آپ بولیں گے عبدالبر کون؟ عبدالبر ایک طرح سے پک اینڈ ڈراپ سروس کرتے ہیں، اور آپ کوئی بھی کمپنی کا نام دے دیں. وہ موصوفہ کیا نام ہے اس کا، ایان علی صاحبہ. اب ایان علی کے لیے میں زیادہ بات نہیں کرتا کہ کسی کی بیٹی ہے تو ہمارا احترام، لیکن یہ کیس تو ثابت ہوا نا کہ اس کی پیشی میں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل کمیٹی کے محترم لطیف خوسا صاحب، سابق گورنر پنجاب، جس طرح ہیرنگوں میں جایا کرتے تھے، وہ پیپلز پارٹی کو اور اکابرین قائد تھے. ایان علی کی اہمیت بڑھتی ہے. اب ایان علی کا رشتہ کس سے بھی جوڑیں، لیکن وہ پیپلز پارٹی کی کارکن تو کم از کم نہیں تھی، نہ لاہور شعبہ خواتین کی صدر تھی، نہ سندھ کے شعبہ خواتین کی صدر تھی. ہاں ایک ماڈل تھی، بڑا نام تھا، میری بھی خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں. لیکن اب کوئی پوچھے نا کہ جناب کے یہ عبدالبر صاحب فشری کے ڈائریکٹر کس حوالے سے لگے ہیں وہاں پر. اچھا وہ ہے پنجاب کے، بڑا ہنگامہ ہوتا ہے جی ایک صوبے کا فیصل آباد کو. اچھا مجھے پنجاب سے کوئی اعتراض نہیں، میں کہتا ہوں پورا پاکستان کہیں بھی لگ سکتا ہے، لیکن اب یہاں پہ کیوں ایک کہانی گڑبڑ سی ہے. تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ جناب بندہ پنجاب کا پک اینڈ ڈراپ کرتا ہے ایان علی کو، تو اس کی سفارش کس نے کی؟ عزیر بلوچ نے، ایان نے، فریال صاحبہ نے، زرداری صاحب نے، یا خوسا صاحب نے؟ یہ سوال اب جواب میں آپ سے جاننا چاہوں گا. کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ نے کچھ نام لیے باقاعدہ طور پر، جن پر بانی ایم کے الطاف حسین کا بھی نام تھا اور کچھ دیگر نام زرداری سمیت، اور اس طرح کے زرداری صاحب کا بھی نام سامنے آتے ہیں. تو کیا ایسی سچویشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پہ پابندی لگنے کے بعد اسٹل کچھ ایسے لوگ کراچی میں موجود ہیں جو ان کے ساتھ رابطے میں؟ دیکھیں قاضی صاحب 2011 میں محمد انور جنہوں نے انکشاف کیا بڑا کہ ہم انڈیا کی ایمبیسی جایا کرتے تھے، پیسے لیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، ان کے دستخط سے الطاف کی ہدایت پر برطانوی حکومت کو خط لکھا گیا. اس وقت نبیل گبول ایم کیو ایم کا حصہ تھے. یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، دوبارہ اس لیے کہنی پڑی کہ پچھلے دنوں ایک بڑے چینل پر نبیل گبول صاحب نے پھر تھریٹ کیا کہ ہم نے مارا یہ کیا ہوگا. تو میں کہتا ہوں وہ اپنے آپ کو سردار بھی کہتا ہے، تو میں تو کہوں گا کہ تم سردار نہیں بلکہ پولیس کے مخبر ہو، جو اپنے لوگوں کو مخبریاں کر کے قتل کرواتے تھے، جو پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کر رہے تھے، جو وطن فروشوں کے خلاف سر فروشی کر رہے تھے. زرداری صاحب کے بارے میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندہ مروانے میں ٹائم نہیں لگاتا. تو ہم نے شہید بی بی سے پھر میں کہوں گا، ہماری یونیورسٹی کی جو وائس چانسلر تھی، انہوں نے احتیاطاً ای میل کی تھی جانے سے پہلے کہ اف آئی killed by someone تو یہ لوگ رسپانسیبل ہوں گے. تو میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے وہی چیز کو فالو کیا ہے تاکہ ایک بند قائم کیا جا سکے، حفاظتی بند. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن میرا ایمان ہے اللہ کی ذات پہ کہ اگر میرا وقت ہوا تو کسی نہ کسی کے ہاتھوں چوٹ لگے. لیکن میں نے یہ کہا کہ اگر میں چوٹ بھی لگ کے گر جاؤں تو پتھر انہوں نے سازش کر کے میرے راستے میں لگایا ہوگا. اگر میں کسی بس کے ایکسیڈنٹ میں، کسی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مارا جاؤں تو میرا یہ یقین ہے کہ وہ اتنے شیطان شفت لوگ ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. تو میری حکومت پاکستان سے بھی درخواست ہے، اور جب میں جاؤں گا پاکستان تو پھر میں دوبارہ، پہلے بھی میں نے خط لکھا تھا یہاں کی ایجنسیوں کو، میں پھر لکھوں گا اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ میں اپنے لوگوں کا مقدمہ لڑنے جا رہا ہوں، اپنی زمین کا، اپنے وطن کا، اپنے مزدوروں کا، اپنے غریبوں کا. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. تھینک یو.